जजमेंट। हालेलुया। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि जब चर्च आते हैं तो ऐसे जैसे वो बड़ी मजबूरी के साथ चर्च में जैसे जो है जबरदस्ती कोई लाया हो। तो मेरे जो खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैं खुश हुआ जब मुझे कहने लगे जाओ यहोवा के घर में चलो। हालेलुया। तो जब भी हम खुदा के घर में आए खुशी के साथ आए। मेरे अजीजों, जब हम खुशी के साथ खुदा के घर में आते हैं तो खुदा क्या करता है, वो सारी मायूसी को, सारी उदासी को हमारे अंदर से दूर कर देता है। और जैसे हम एक गीत गाते हैं, मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। हालेलुया। हमारा खुदा जो है वो खुशी देने वाला खुदा है। हमारा खुदा जो है वो मोहब्बत और प्यार से भरा हुआ खुदा है। इसलिए जब भी खुदा के घर में आए तो खुदा के घर में खुशी के साथ आए। और मेरे अजीजों, पूरा हफ्ता जब हम खुदा के घर में आते हैं तो हम तरोताजा रहते हैं। हमारे अंदर इत्मीनान, सुकून, खुदा की तसल्ली छाई रहती है और हम अपने खुदा के साथ और ज्यादा ताल्लुकात जो है वो मजबूत बनाते हैं। हम देखते हैं कि हम अपने बेटों से, बेटियों से, माँ बाप से, बहन भाइयों से तो हर रोज हम बातचीत करके अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं। लेकिन हम खुदा के साथ जो है अपने ताल्लुकात को मजबूत बनाना भूल जाते हैं। खुदा हमारा बाप है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हमें जो है खुदा हमसे पसंद करता है कि हम उसके साथ रोजाना की बुनियाद पर ताल्लुकात रखें, रोजाना उसके साथ चलें, उसके साथ गुफ्तगू करें, उसके साथ रफाकत करें, उसके साथ अपना वक्त गुजारें। तो खुदा जो है वो हमें बरकत देता है। खुदा हमें खुशी और शादमानी से और ज्यादा ममूर करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकालें यशायाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब। यशायाह नबी का सहीफा, उसका पहला बाब और उसकी हम 15वीं आयत से पढ़ेंगे। एक आयत पढ़ेंगे। यशायाह नबी का सहीफा पहला बाब और उसकी 15वीं आयत पढ़ेंगे। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। यहाँ जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ का खून आलूदा है। आमीन। यहाँ पर आज खुदा के कलाम में हम सीखेंगे कि दुआ को कबूल होने की जो वजूहात हैं, दुआ को कबूल ना होने की जो वजूहात हैं, वो खुदा के कलाम में बताई गई है। खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम अपने हाथ लाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर दूंगा। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि जब कोई हमारा अजीज रिश्तेदार, माँ या बाप, बहन भाई, जब हम उसके साथ बात करें तो वो हमसे आंख फेर ले, हमसे गुफ्तगू करना पसंद ना करें, इसका मतलब है कि कुछ खराबी, ताल्लुकात जो है उसमें कशीदगी पाई जाती है। जो उस बहन भाई के साथ जिसने हमसे मुंह फेर लिया है, इसका मतलब है कि मामला जो है वो दुरुस्त नहीं है। खुदा का कलाम कह रहा है कि जब तुम अपने हाथ लाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। खुदा कह रहा है कि मैं अपनी आंख फेर लूंगा, अपनी आंखों को छिपा लूंगा जब तुम हाथ लाओगे। मेरे अजीजों, यशायाह नबी जो है उस वक्त का नबी है जो खुदावंद यीशु मसीह से 750 साल पहले इस दुनिया में आए और उसने दो सल्तनतों यानी शुमाली और जनूबी सल्तनत का वह नबी था। और उस वक्त जो
دونوں سلطنتوں کے حالات تھے وہ درست نہیں تھے. انسان جو تھا وہ بالکل مادی انسان بن گیا تھا. بنی اسرائیل جو ہے وہ دنیا دار بن چکی تھی, خدا سے دور جا چکی تھی, خدا کو یاد کرنا بھول گئی تھی اور اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے, اپنے اپنے طریقوں سے اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کر رہے تھے. اور خدا سے جو دوری تھی, کچھ لوگ اس زمانے میں بت پرستی بھی کرنی شروع کر دی تھی. کچھ لوگوں نے خدا کو بھلا دیا تھا اور اپنی اپنی راہوں پر چل رہے تھے اور خدا کو بھول چکے تھے. ان ساری برکات کو, ان نعمتوں کو جو خدا کے وسیلہ سے ملے گی, ان ساری باتوں کو بھول چکے تھے. اس خدا کی مہربانی کو بھول چکے تھے کہ خدا نے جب بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکالا, انہیں رہائی دی اور ان کی رہنمائی کی کہ وہ مصر سے آزادی حاصل کر کے ایک ایسے ملک کنعان میں آئے جہاں دودھ اور شہد کی ندیاں بہتی ہیں. یہ ساری نعمتوں کو بھول چکے تھے. وہ بھول چکے تھے کہ خدا نے کیسے غیر قوموں کو ان سے دور کیا اور انہیں کنعان کا ملک عطا کیا جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے, جہاں ہریالی تھی, جہاں خوشحالی تھی. اور خداوند ان کے ساتھ ساتھ ہر وقت رہتا تھا. وہ ساری باتوں کو بھول کر اپنے طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے. ان حالات میں یسایہ نبی نے یہ خدا کا کلام جو ہے بنی اسرائیل قوم تک پہنچایا, بنی اسرائیل قوم کو خبردار کیا, انہیں وارننگ دی کہ خدا کیا کرے گا کہ جب تم ہاتھ لاؤ گے تو خدا اپنا منہ جو ہے وہ پھیر دے گا, اپنی آنکھیں بند کر دے گا. خدا آپ کی طرف نہیں دیکھے گا, آپ کی دعاؤں, آپ کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھے گا. میرے عزیزو, اگر ان حالات کو, بنی اسرائیل کے حالات کو آج کے حالات سے ہم اگر موازنہ کریں تو آج کے حالات میں کیا ہے کہ انسان جو ہے صرف اپنی زندگی جو ہے اپنی مرضی کے مطابق گزارنا چاہتا ہے. خدا انسان جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا, اس کی تابعداری میں رہ کر اپنی زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا. آج کا انسان ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ پرست ہو گیا ہے. انسان جو ہے وہ روپے پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے, دن رات وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور خدا کو بھولا ہوا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہمیں بریانی مل جائے, ہمیں کباب مل جائیں, ہمیں اچھے اچھے کھانے مل جائیں, ہمیں اچھے کپڑے مل جائیں, ہمیں اچھا گھر مل جائے. ہماری اولاد جو ہے وہ زیادہ کمائی کرنا شروع کر دے. ان باتوں کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی مکان بن جائے اور ایک مکان ہے 2 مکان ہو جائیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہر وقت ہم دعا نہ کریں, خدا کے ساتھ اپنے تعلقات کو نہ بنائیں, خدا سے ہم جو ہے اپنی محبت کا اظہار نہ کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے انسان جو ہے موبائل کے پیچھے, موبائل سب سے اسے زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے قیمتی بن گیا ہے. ہر وقت اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے. منٹ بعد جب میسج آئے تو دیکھتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے, کہ پتہ نہیں دنیا تو نہیں ہلتی, تو وہ فوراً چیک کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہے فوری طور پر. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. ہر چیز سے, انٹرنیٹ سے اپنے جو پیغام اس پر آتے ہیں اس پر وہ اپڈیٹ ہوتا ہے. یا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن جو ہے بعض کا ہمیں بڑا پیارا ہے, موبائل بڑا پیارا ہے, موبائل کو ہر وقت استعمال کرتے رہتے ہیں. لیکن جو خدا کا کلام ہے, جو اس کے باتیں ہیں, جو سچی باتیں ہیں, اس سے ہم اپڈیٹ ہونا چاہتے ہی نہیں. اس لیے میرے عزیزو, اس زمانے میں بھی خدا نے یسایہ نبی کی بات میں کہا کہ جب تم اپنے ہاتھ لاؤ گے تو میں تم سے آنکھ پھیر لوں گا. سمجھ لیں یہ کتنی بڑی ایک بات کی گیا ہے, کتنا بڑی ایک نصیحت کی گئی ہے, انتباہ کیا گیا ہے. خدا یسایہ نبی کی معرفت یہ انتباہ کرتا ہے کہ میں اپنی آنکھ پھیر لوں گا. اور میرے عزیزو, تو پھر انسان کا کیا فائدہ ہوگا, کیا مقصد ہوگا کہ جب ہم ان سے دعا کریں تو خدا جو ہے ہاتھ اٹھائیں تو خدا آنکھ پھیر لے, دعا کریں تو خدا کہتا ہے کہ تم دعا پر دعا کرو گے تو تمہاری میں نہ سنوں گا.
پھر کیا ہوگا کہ ہم دعائیں کرتے رہیں گے، ہماری دعائیں جو ہیں وہ نہیں سنی جائیں گی. کیوں؟ اس کا آخر میں جواب دیا گیا ہے آیت کے آخر میں، تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں. یعنی تم گناہ میں ہو، خالی تم قتل نہیں کرتے، تم جھوٹ بولتے ہو، تم گالیاں دیتے ہو، تم نشہ کرتے ہو، تم جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ غیبت وہی کرتے ہو، ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہو، اور تم جو برائیاں ہیں دنیا کی اس برائیوں میں پڑے ہوئے ہو. خدا کا کلام یہ کہتا ہے اس لیے خدا جو ہے آپ کی دعا کو نہیں سنے گا جتنی مرضی دعا کرنا. دعا پر دعا کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ دعائیں کرنا، بار بار دعائیں کرنا، کثرت سے دعائیں کرنا. دعا پر دعا کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ بھی دعائیں کریں گے تو خدا جو ہے ہماری نہیں سنے گا. جب تک ہماری زندگی میں گناہ ہے تو گناہ کی وجہ سے خدا نہیں سنے گا. میرے عزیزو، جب ہم یشوع کی کتاب 7واں باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 15 آیت تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں گناہ نظر آیا تو اس سے پہلے بنی اسرائیل نے بہت بڑی فتح حاصل کی کہ یریحو شہر جو ایک بہت بڑا شہر تھا، اس کی دیواریں بہت بڑی بڑی تھی، بہت قلعہ نما وہ شہر تھا، اور اس کی دیواریں جو ہے گر نہیں سکتی تھی، اس کو کوئی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتا تھا. کیونکہ پہلے زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ قلعے ہوتے تھے، اگر قلعہ کو فتح کر لیا جاتا تھا قلعے کی دیواروں کو بنا کر اندر جو فوج باہر سے آتی تھی گھس جاتی تھی تو سمجھو وہ قلعہ فتح ہو جاتا تھا اور لوگ بھی فتح ہو جاتے تھے. اور ایسے دیواریں جو گر نہیں سکتی تھی، خدا نے کیا کیا کہ جب خدا بڑے اسرائیل کے ساتھ تھا تو یریحو اتنا مضبوط شہر تھا، اتنی مضبوط ان کی فوج تھی، خدا نے کیا کیا کہ یریحو کی دیواریں گرا دی، یریحو کے سارے لوگوں کو بنی اسرائیل کے قبضہ میں کر دیا. لیکن اس کی نسبت ایک چھوٹا سا شہر آئی کا شہر، جب وہاں پر بنی اسرائیل کے لوگ جاسوسی کرنے جاتے ہیں اور آ کر یشوع کو بتاتے ہیں کہ ہم کتنے لوگ جائیں، تو خدا کا خادم ساری رپورٹ لے کر یشوع نبی کہتا ہے کہ آپ تھوڑی سی فوج چلے جائیں، 2-3 ہزار کو آپ اس پر قبضہ کر لیں گے. لیکن الٹا کیا ہوا کہ آئی جو چھوٹا شہر تھا وہاں آئی کی جی فوج سے بنی اسرائیل کو عبرتناک شکست ہوئی. اور جب یہ شکست کی بات یشوع اور اس کے بزرگوں نے سنی تو وہ رونے لگے، چلانے لگے، خدا کے آگے گر گڑائے کہ خداوند یہ کیا ہو گیا. تو خدا نے ظاہر کیا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم مخصوص کی ہوئی چیزوں کو یریحو میں ہاتھ نہ لگانا، لیکن تم نے گناہ کیا، تمہارے لوگوں نے وہ مخصوص کی ہوئی چیزیں لے لی جس کی وجہ سے تمہارے اندر گناہ آ گیا اور میں تم سے الگ ہو گیا. میرے عزیزوں یاد رکھیں، جب گناہ ہماری زندگی میں ہے تو خدا ہم سے الگ ہو جاتا ہے. خدا کی آنکھ جو ہے وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی. جب گناہ آئے گا، جب ہم گناہ میں زندگی بسر کریں گے تو خدا ہماری دعا کو نہیں سنے گا. خدا کہتا ہے تم دعا پر دعا کرو گے، میں تمہاری دعا کو نہیں سنوں گا. میرے عزیزوں، خدا اس وقت براہ راست بنی اسرائیل سے خطاب کرتا تھا، براہ راست ان سے بات چیت اور گفتگو کرتا تھا. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے اس وقت اپنی چنی ہوئی قوم کو جب انہوں نے نافرمانی کی، انہوں نے خدا کی شریعت کو نہ مانا، خدا کے حکموں کو نہ مانا، تو خدا نے ان کو سزا دی، ان کی دعاؤں کو نہ سنا اور انہیں عبرتناک شکست ہوئی. آج ہماری زندگیوں میں ناکامیاں کیوں ہیں؟ آج ہماری زندگیوں میں مایوسی کیوں ہے؟ آج ہم کیوں جو ہے ہر وقت پیچھے کو جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ ہمارے خدا کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ درست نہیں ہے، ہمارے اندر گناہ پایا جاتا ہے. اب ہم دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہم بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بات جھوٹ بولتے ہیں. ایک سینٹری والا کام کرنے والا جو ہمارے گھر کام کر رہا تھا، میں نے اسے کہا اپنے گھر والوں کے لیے بڑا شریف کام ہے، بڑا اچھا ہے، فوری طور پر آ جاتا ہے.
لیکن اب 4-5 دن ہو گیا انہیں ٹیلی فون کرتا ہوں جی میں روٹی کھا کے آیا، میں 8 بجے آ جاؤں گا، میں 7 بجے آ جاؤں گا. تو میرے عزیزوں یہ کیا ہم کیسے مسیحی کہ ہم جھوٹ پر جھوٹ بولتے ہیں؟ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا ہے کہ تمہاری ہاں کی جگہ پر ہاں ہونی چاہیے اور نہ کی جگہ پر نہ ہونی چاہیے. اسی طرح ایک الیکٹریشین تھا جو ہمارے گھر کام کر رہا تھا، وہ بھی ایسے کرتا تھا. ایک دن میں نے اسے کہا کہ یار یسوع کو اگر مسیح ہے نا، کہہ رہا ہے میں شام کو آؤں گا. میں نے یار پہلے بھی میں نے دیکھا کہ 2-4 دن ہفتہ چلاتا ہی. اگر مسیح جو ہے تو اگر مسیح ہے نا تو مسیح نے ہمیں کہا ہے کہ ہاں کی جگہ پر ہاں، نہ کی جگہ پر نہ. اور تو اگر مسیحی ہے تو شام کا کہہ رہا ہے تو شام کو آ گیا. تو وہ اس دن آ گیا. پھر وہ ایسے سے کہنے لگا کہ بھائی نے مجھے ایسا کلام سنایا تو اسی میں آ گیا. تو میرے عزیزوں کیوں نہ روز مرہ کی زندگی میں ہم کلام پر عمل کرنے والے بنے. ہمارا ایک اچھا کردار ہونا چاہیے. ہمارے جو بزرگ مسیح تھے انہوں نے بڑی اچھی مثالیں قائم کی. میں آج بھی بڑا خوش ہوتا ہے فلموں کو میں بھی دیکھتا رہا ہوں. میں بچپن میں تھا. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں بھی 50 سال کا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو میں انہیں دیکھا میں بڑا خوش ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. اور یہ سچی بات ہے، میں نے دیکھا قسم نہیں کھاتے تھے. تو آج کے مسیح کہاں ہیں؟ قسم بھی کھانی شروع کر دی ہے، جھوٹ بھی بولنا شروع کر دیا. اور بات اور جن کی میں نے اپنی 2 کام کرنے والی مثالیں دی یہ بھی مسیح. تو کیا ہے اگر کہہ نہیں سکتے کہ بھائی میں 2 دن کے بعد آؤں گا، 3 دن کے بعد میں کر سکتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں، میں معافی چاہتا ہوں. ہم کہہ نہیں سکتے. یہ کیا ہے؟ کل میں نے ٹیلی فون کیا جی میں روٹی کھا رہا ہوں، روٹی کھا کے آتا ہوں تو نہیں ہے. پھر شام کو کیا میں جس 8 بجے بعد یہ اس کا 8 بجے. تو میرے عزیزوں خدا کیا ایسے جھوٹ سے ایسی گناہ سے، جب گناہ ہماری زندگی میں ہوتا ہے تو خدا کہتا ہے کہ میں تمہاری دعا کو نہیں سنوں گا. پھر کہتے ہیں ہماری دعا نہیں سنی جاتی، خدا نہیں سنتا. خدا تو سنتا ہے لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ پاک خدا ہے. ہمارا خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم بے عیب ہوں، ہمارے اندر کوئی چوری یا داغ نہ ہو. اور خدا جیسے چاہتا ہے اگر ہم ویسے اس کی تابعداری کریں گے، اپنے آپ کو پاک صاف کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ خدا ہماری دعا کو سنے گا. اور جب پر یشوع کو اور بنی اسرائیل کو شکست ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو گناہ سے پاک صاف کیا. اور جو جس نے گناہ کیا تھا عقل اور اس کے خاندان کو اور اس کے سارے گھر کی ساری چیزوں کو، اس کی بھیڑ بکریوں کو، اس کی اونٹوں کو، سب کو، اور جتنے گدھے تھے سب کو انہوں نے جلا دیا اور گناہ کو دور کیا. اور پھر ایوب پر انہوں نے جب حملہ کیا تو خدا نے انہیں فتح بخشی. کیوں نہیں؟ خدا ضرور سنتا ہے. خدا ہماری سنتا ہے لیکن اس کا طریقہ کار ہے کہ ہمارے اندر ہی خامیاں ہوتی ہیں. اور مثال کی کتاب 28:9 میں لکھا ہے کہ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے. وہ نفرت انگیز ہے اس کی دعا. خدا اس کی دعا سے نفرت کرتا ہے جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتا. یاد رکھیں، ہم ان باتوں کو یاد نہیں رکھتے. خدا ہماری ان دعاؤں سے نفرت کرتا ہے جب ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے. جب اس کی باتوں پر، اس کی شریعت پر، اس کے حکموں پر ہم جب عمل نہیں کرتے تو خدا پھر کیا کرتا ہے؟ ہماری دعا سے بھی نفرت کرتا ہے. ہماری دعا اس کے نزدیک نفرت انگیز ہے، یہ خدا کا کلام فرماتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں یہ یاد رکھیں کہ ہماری دعا جو ہے قبول نہیں ہوگی جب تک ہم گناہ کو اپنے اندر سے دور نہیں کریں گے. اور پہلا پترس 3:12 میں لکھا ہے کیونکہ خدا کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعاؤں پر لگے ہوئے ہیں، مگر بدکار خدا کی نگاہ میں ہیں. بدکار جو ہے خدا ان سے منہ پھیر لیتا ہے اور بدکار کی طرف خدا کی نگاہ جو ہے اس کی مخالفت میں ہے. خدا اس کی طرف مخالفت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جو بدکار ہیں، جو گناہ گار ہیں. اس لیے میرے عزیزوں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کو جو پاک صاف. یار بھائی کلام ہو رہا ہے، کیا ہو گیا؟ کیا
اچھا ادھر دیکھیں برائے. اچھا تو خدا کی جو نظر ہے وہ راست بازوں کی طرف اور اس کے قانون کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خدا کی نگاہ میں. کن کی دعا پر خدا کان لگاتا ہے؟ راست بازوں کی دعا پر کان لگاتا ہے. کسی اور کی دعا پر خدا نظر نہیں لگتا، کسی اور کی دعا پر خدا کان اپنے نہیں لگاتا. صرف جو راست باز ہیں، جو سے کام جاتے ہیں، ان کی دعا پر خدا جو ہے اپنے کان لگاتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، آج جب ہم سیکھ رہے ہیں کہ خدا جو ہے ہماری دعا کو نہیں سنتا، تو اس کی وجہ ہے کہ ہمارے اندر گناہ ہے، ہم بدکاری کی زندگی میں ہیں، ہم گناہ کی زندگی میں ہیں، ہم خدا سے دور ہیں، ہم خدا کی شریعت سے دور ہیں، ہم خدا کے حکموں سے دور ہیں، خدا کے حکم ہمارے اندر کام نہیں کر رہے. تو یاد رکھیں کہ ابھی جو میں نے آپ کو مثال دی، آپ اپنی روزی روٹی کیا کماتے ہیں، جب اس میں آپ جھوٹ کی آمیزش کرتے ہیں، بے ایمانی کی آمیزش کرتے ہیں، تو پھر کیسی ہماری کمائی ہے؟ کیسے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس پر برکت ہوگی؟ ہمارے گھر کے اندر کیسے برکت ہوگی؟ ہماری زندگی میں کیسے خدا کی برکت ہوگی جب ایسے گناہ ہماری زندگی میں ہر وقت ہے؟ اور میں اکثر پہلے بھی کہتا ہوں کہ لوگ جو ہے اپنی باتوں کو بڑھا چڑھا کے اپنی بڑھائی کرنے کے لیے، اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے آپ کو دوسرے کی نگاہ میں اچھا ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ جھوٹ میں جھوٹ بولتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی ہے کہ میرے بچوں جیسا نہیں ہے، میرے خاندان جیسا ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی نہیں فرق پڑتا. اگر آپ دوسروں کو جس کو کہہ رہے ہیں وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسی بات ہے ہی نہیں. لوگ یہ مت سمجھے کہ آپ ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بلکہ خود آپ بیوقوف بن رہے اور گناہ کر رہے ہیں. میرے عزیزوں، آئیں اپنی زندگی پر غور کریں کہ آج ہم کیسے اپنی زندگی بسر کریں. ایک دفعہ ایک بزرگ تھا کہ جب میں کلام سنا رہا تھا تو اس وقت اس نے کلام کو سنا، اور جب میں ان کے گھر میں وزٹ کرنے گیا تو وہ مجھے کہنے لگا، بھائی جی مجھے پتا چل گیا کہ تم نے لا کے گلا کر دیا. تو آج بھی میرے عزیزوں، اگر خدا کا کلام ہے یہ دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے. سمجھیے نا، ہر طرف اگر یہ آپ کے اندر ہے تو یہ آپ کو نہیں لگ رہی، یہ خدا کا کلام آپ کو کہہ رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بدلو، تبدیل کرو، جیسے نہ رہو جیسے آئے ہو. خدا کے گھر میں اس لیے آپ آتے ہیں کہ خدا کے کلام کو سیکھیں اور خدا کے حکم میں مضبوط بنیں، اور جو کہ آپ کے اندر خامی ہے یا گناہ ہے اس کو دور کریں. خدا کا کلام جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کا حال بتا دیتا ہے کہ آپ کا حال کیا ہے، زندگی کا حال کیا ہے. تو میرے عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم عملی مسیح بنیں، ہم پریکٹیکل مسیحی بنیں. یعقوب کا خط دوسرا باب 14 آیت میں لکھا ہے کہ اے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہوں تو کیا فائدہ ہے. یہاں بات سمجھ کہ اگر ہم اپنے آپ کو کہیں کہ میں ایماندار ہوں لیکن میرے اندر عمل نہیں ہو تو میرے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. میں اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہوں، اپنی نگاہ میں میاں مٹھو بنتا ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ اس میں ہے کہ ہم عملی ہوں. اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسا ایمان جو ہے اسے نجات دے سکتا ہے، ایسا ایمان اسے نجات نہیں دے سکتا. آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ روٹی کی کمی ہو اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ انہیں نہ دے تو کیا فائدہ. اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے. ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو تو کیسا ایمان ہے؟ وہ مردہ ہے. ہمارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر اس میں ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے، اگر وہ پریکٹیکل زندگی نہیں ہے، اگر خدا کے کلام پر ہم عمل نہیں کرتے، اگر خدا کی مرضی کے مطابق ہم زندگی بسر نہیں کرتے تو ہمارا جو ایمان ہے وہ مردہ ہے. جیسے مثال دی گئی ہے کہ اگر کوئی بھائی یا بہن ہو، اس کے پاس نہ کھانے کو روٹی ہے، نہ اس کے پاس پہننے کو کپڑا ہے، تو آپ اسے کہیں اچھا بہن جی خدا تہاڈے ساتھ ہو،
حالانکہ آپ کے پاس سب کچھ ہے, آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہے, آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو 10 روپے آپ اسے دے سکتے ہیں. تو لیکن آپ اسے 100 میں سے 10 روپے بھی نہیں دیتے اور صرف باتوں سے اسے تسلی دیتے ہیں کہ اچھا بہن جی تسی اپنے گھر جاؤ تے تسی روٹی کھاؤ تے کپڑے پہنو. پھر بھائی بھی اگر کوئی ہے دونوں میں سے کہیے کہ بھائی جی تسی اپنے گھر جاؤ تے تسی کپڑے پہنو تے روٹی کھاؤ, کہاں سے کھائے؟ اس کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تو آپ اسے 10 بھی نہیں دے سکتے. تو میرے عزیزو ایسی ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کے ساتھ اعمال نہ ہو. ہمارا ایمان مردہ ہے جس کے ساتھ اعمال نہ ہو. اگر ہم ایمان خدا پر رکھتے ہیں, یسوع پر ایمان رکھتے ہیں, تو میرے عزیزو ہماری ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ہماری زندگی میں عملی قدم نہیں ہے, ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے. میرے عزیزو آئیں اپنی زندگی پر غور کریں اور آپ غور کریں کہ ہماری دعا جو ہے وہ کیوں نہیں سنی جا رہی. ہماری دعا اس لیے نہیں سنی جا رہی کہ ہماری زندگی میں گناہ ہے. خدا کا کلام کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ تو خون آلودہ ہیں, تمہارے اندر گناہ ہے, اس وجہ سے آپ کی دعا جو ہے نہیں سنی جا رہی. اور لکھا ہے کہ جب تم اپنے ہاتھ کھاؤ گے تو میں اپنی آنکھیں تم سے پھیر لوں گا, ہاں جب تم دعا پر دعا کرو گے تو میں نہ سنوں گا. میرے عزیزوں ایسی زندگی ہونی چاہیے کہ ہر وقت خدا کے ساتھ ہم خوشی محسوس کریں, خدا کے حکموں پر عمل کر کے ہم خوشی محسوس کریں اور اپنے اندر اطمینان اور تسلی محسوس کریں. جب ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں پھر خدا جو ہے ہماری دعا کو سنتا. خدا کیا کہتا ہے کہ خدا کی نظر راست بازوں کی دعا پر لگی ہوئی. خدا کے کان راست بازوں کی دعا پر لگی. خدا اپنے کان جو ہے راست بازوں کی دعا پر لگاتا ہے. خدا اپنی آنکھیں جو ہے راست بازوں پر لگاتا ہے. لیکن جو بدکار ہیں, جو شریر ہیں, جن کی زندگی میں گناہ ہے, جو گناہ گار ہیں, ان سے خدا اپنی آنکھوں کو پھیر لیتا ہے. وہ ہاتھ پاتے ہیں تو خدا آنکھیں پھیر لیتا ہے, وہ دعا کرتے ہیں تو کان دوسری طرف کر دیتا ہے. آئے میرے عزیزو, خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو پاک اور صاف کریں, خدا کے لیے محبت اور پیار اپنے اندر لائیں کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کر کے خوشی محسوس کریں, اطمینان محسوس کریں. آئیں اپنی توجہ جو ہے آج کلام کی طرف لائیں. آئیں میرے عزیزو, ہم خدا سے وعدہ کریں کہ خداوند اب سے میں نے یہ جان لیا ہے کہ میں جب ہاتھ لاؤں گا تو میرے ہاتھوں پر اپنے آنکھ کو لگائے گا, اور جب میں دعا پر دعا کروں گا تو اپنے کان جو ہے تو میری دعاؤں پر لگائے گا. اے خداوند میں نے یہ جان لیا ہے. اے خداوند تو مجھے توفیق دے میں اپنی زندگی سے اب گناہ کو, چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ ہے, کیسا بھی گناہ ہے, اس کو میں دور کروں. اے خداوند مجھے توفیق دے کہ میں اپنی زندگی کو پاک اور صاف کروں. اے خداوند میں راست بازی کی زندگی بسر کروں. اے خداوند میں ہر بدی کو اپنی زندگی سے نکال دوں. اے خداوند تو میری مدد کر. اے خداوند تو اور آج سے لے کر آنے والے دنوں میں تیری مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں. اے خداوند تو میری زندگی ابھی سے تبدیل کر دے. ہلیلویا. آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو آمین.